बर्दाश्त नहीं सर करूँगा। आप आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं सर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आप देख के करप्ट ब्यूरोक्रेसी सर मैं करप्ट एक दिन भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँगा तो मैं कैसे करप्ट को छोड़ूंगा। पर्सनली अमीर मुकाम का मसला, इबाद का मसला, रशाद का मसला हम मुझसे पूछेंगे। आपके भी यहाँ पर आपका भी एक टेनेवर यहाँ पर गुजरा है सर। आपने यहाँ के लोगों के लिए, कोल माइंस के लिए क्या किया है? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है, हेल्थ सिस्टम सर ये सामने सर, हम बिशाम में बैठे हैं, सामने THK हॉस्पिटल है सर। इसके लिए शौकत यूसुफजई साहब ने 30 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए थे, वो खंडर बनवाए के साथ सर। किस तरह करे? RTI जो है आर्टिकल 19A कहता है सर के बाउंड है, जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो भी जो नौजवान है उनको नहीं मिल रहे। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है सर। आप समझते हैं सर कि शांगला में फंड भी आए, उसके बाद जितने भी पॉलिटिशियन हैं सर, इंक्लूडिंग योर पार्टी, आपने करप्शन की है सर। सर मैं खड़ा हूँ, मेरी अगर जहाँ पे आवाम की बात आएगी मैं ना आपको छोड़ूंगा ना किसी और को। इवन अगर शौकत यूसुफजई भी होगा ना मेरा भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अगर कोई आवाम के साथ कोई ज्यादती किसी ने की ना, मैंने छोड़ना नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ तो मेरी कोई कमजोरी नहीं है। अगर किसी ने कोई रुकावट डाली, मैं लीड करूंगा अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, और मैं आपको फिर खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं लीड करूंगा। आई जस्ट डोंट केयर। शांगला में डिलीवर आपके MPA ने नहीं किया, आप इस चीज़ को माने सर? सर देखें, मैं फिर वही बांडा है, कापिर बांडा है, अचर सर हैं, वहाँ ऊपर तो रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। आपकी गवर्नमेंट तकरीबन यहाँ पर रही है, शौकत यूसुफजई आपका MPA रहा है, तो आपने इनके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर क्यों नहीं? यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन लोगों ने अपने छोटे छोटे खान बिठाए हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने इलाके में जाओ, मेरे लिए वोट मांगो। तो इस डायनामिक को हम किस तरह चेंज करेंगे? इंजीनियर साहब को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट कहूँगा कि जो खून बहा है ना, पूरी दुनिया लेके आ जाए ना, जो शांगला का खून बहा है ना आपके वफाकी वजारत बनने के लिए, वो जो मर्जी कर लेना, उसका एहतसाब देना पड़ेगा। वो इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने कहा था कि मैंने 29 अरब रुपए लाए, साथ शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है कि मैंने 24 अरब रुपए लाए हैं सर। तो अगर पैसे नहीं मिल रहे तो इनके ये बयानात जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? 5 साल गुजर गए सर, उससे शांगले के लोगों का क्या कंसर्न है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे मिल रहे वफाक से कि नहीं मिल रहे? वो माइक देते हैं और वो उन जर्नलिस्ट को जो कि बिकते हैं, जो कि हकीकत बात नहीं कर सकते आपकी तरह। खून बहाया गया आपको फॉर्म 47 सर, वो सवाल सर बहुत ज़रूरी है। कोई रिश्तेदारियाँ या दोस्तियाँ या यारियाँ पालने के लिए आया हूँ, स्टेट मैटर्स हैं और मैंने खुल के बात करी। मैंने अल्लाह को जवाब देना, मैंने खान को जवाब नहीं देना। तो खुल के बात करेंगे मैं खुल के बात करता हूँ ना। मैं देखें, उस टाइम रोना आता है सर जब हमारे जितने भी कोल माइन वर्कर होते हैं वो दरा अदम खैर में काम करते हैं। सिंध में मैं गया हूँ सर, बलूचिस्तान, अगर वहाँ से ताबूत में यहाँ लेके आते हैं सर, आप उस माँ की दर्द कौन समझे? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी निसार खान और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम मेहमानों की सरजमीन यानी ज़िला शांगला के वसाइल और मसाइल पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ ज़िला शांगला के सियासत में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं नवाज़ महमूद खान शांगला सर, वक्त देने के लिए बड़े मेहरबानी जी सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके हाथ को क्या हुआ? कल इस्लामाबाद हुआ, क्या हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले निसार शुक्रिया आपका, और बड़ी खुशी होती है कि यंग यूथ जर्नलिस्ट जो है आपकी तरह उनको उनकी जो कंट्रीब्यूशन है अपने पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली जो आपका शांगला से आप बिलोंग करते हैं, और माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि आपकी कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है। ये कल जी हम लोग एक अपना आइनी हक जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब के सरबराही में कैबिनेट मेंबर्स, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के थे, हम लोग जा रहे थे कि एक यकजहती होती है अपनी लीडर के साथ और अडियाला जेल की तरफ। हमें 26 नंबर के ऊपर रोक दिया गया कि इस्लामाबाद एंट्री नहीं होगी। सही, जो कि हमारा आइनी हक है। आइन की तो खैर इस मुल्क में भी बात होनी नहीं चाहिए। पहले भी आइन कभी कभार आता रहा और फिर वक्तन फ़ौक्तन बड़ी सीधी मैं बात करूँगा जो इस मुल्क को जर्नलों डिक्टेटरों ने पहुँचाया कि उन्होंने इस मुल्क में आइन की जो वो है वैल्यू है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है।
تو ابھی سر ابھی تو پاکستان کا مورال دیکھ کے تو چیف آف آرمی اسٹاف اور شہباز شریف کا نام جو ہے الیکٹرانک میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ہے، ہر جگہ پہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا جاتا ہے، فخر سے لیا جاتا ہے. انہوں نے تو پاکستان کا مورال بہت آسمان تک پہنچا دیا. سو ہاؤ ڈس ایگری یو سر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پرسنالٹیز کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، ہم کہ کون سی پرسنالٹی جو ہے اس کی مارکیٹنگ کتنی ہوئی ہے. اور دیکھیں پاک فوج کا جہاں تک ذکر ہے، چاہے جنرل حافظ منیر صاحب ہوں یا نہ ہوں، پاکستان فوج ایک اتنی بڑی زبردست قوت ہے اور اتنے منظم ادارہ ہے کہ جنرل صاحب ہوں نہ ہوں، ہم اس ادارے کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ انشاءاللہ پرفارم کرتا رہے گا اور پوری دنیا کی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. فوج سے زیادہ جنرل صاحب اور شہباز شریف صاحب کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، تو اس سے میں بالکل اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ شخصیت پرستی کے خلاف؟ جی، میں شخصیت پرستی کے بالکل خلاف ہوں. جنرل صاحب نے ابھی ٹیک اوور کی، اور پاکستان فوج ان سے پہلے ایک منظم ادارہ تھا الحمدللہ، اور ایک ایٹامک قوت ہے. دوسری چیز یہ، کیا ہمیں ان کی پرسنالٹیز کی جو مارکیٹنگ ہے ان سے پاکستان کو کیا فرق پڑا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، غریب آدمی جو ہے، ایک عوام جو 25 کروڑ عوام ہے، ان کو کیا، ان کی کیا عزت پڑی؟ وہ تو دن بدن بے عزت ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو بیچارے جو ہے کھانے دو وقت کے کھانے کے اوپر جا رہے ہیں. معاملات ہیں نا سر، ایکسٹرنلی آپ دیکھیں، انٹرنیشنلی آپ دیکھیں سر، ایکسٹرنلی پاسپورٹ کی جو پہلی ویلیو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اوورسیز سے ہم نے بات بھی کی، ان کا کہنا ہے ابھی جو ہمارا پاسپورٹ ہے پاکستان کی نیشنل پاسپورٹ جو ہے، اس کے باہر بہت ویلیو ہے سر. سر میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کمپیریزن پہ میں سٹارٹ کروں گا نا جی، تو یہ لوگ جواب نہیں دے سکیں گے. نہ جنرل صاحب دے سکیں گے، نہ یہ جو ڈکیت چور بٹھائے ہوئے ہیں، جس کو میں سیدھی بات کروں گا کہ جرنیل DGI اس ملک کے، اسی ادارے کے، وہ پرائم منسٹر عمران خان وقتاً فوقتاً ان کے سامنے فائلیں رکھتے رہے آفیشلی کہ یہ چور ڈکیت ہیں. آج ان کو اگر سلوٹ مارا جائے کہ یہ ہیروز ہیں، اور وہ فائلیں میں پوچھوں کہ وہ فائلیں کدھر ہیں، وہ فائلیں قوم کا اثاثہ ہے ایک قسم کا کہ ان کے چور ڈکیت کون تھے. سو وقتاً فوقتاً انہی لوگوں کو لا کے ملک کو لٹوانا، دیکھیں جی یہ ساری گیم اب ختم ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بیک ٹو اڈیالہ سر. اڈیالہ کے باہر اس کے جی ہمیں ہوا یہ تھا کہ جی ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، ہم صرف موو کر رہے تھے، روڈ بند کیا. اور آپ سوچیں کہ ہزاروں لوگ جو پاکستان کے کونے کونے سے ٹریول کر کے اسلام آباد کی طرف انٹر ہو رہے ہیں، وہ سارے بلاک کر دیے. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب پولیس وہاں ڈپلوائے کی، جبکہ اسلام آباد وہاں پہ اسلام آباد ٹیریٹری ہے. اس کے بعد پھر ہمیں گھیرا گیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، اور جب ایک خاتون ہے ہماری بڑی عمر کی، ان کے اوپر تشدد کیا، بدتمیزی کی. میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، CM صاحب آئے اور ان کو دلاسا دینے کے لیے، اور انہوں نے بڑا سختی سے روکا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اچانک میرے اوپر بیک سے اور مجھے پکڑ کے پولیس والوں نے پولیس نے مجھے گھسیٹنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا. مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور کافی جگہ تک مجھے زد و کوب کیا، مارتے رہے، مکے لاتے جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا. روڈ ڈیوائیڈر جو تھا اس پریزن گاڑی کے قریب کراس کرتے ہوئے، اس وقت ایک پولیس والے کا، حالانکہ مجھے گردن اور ہر جگہ سے، لیکن ایک صاحب نے مجھے پکڑا ہوا تھا ہاتھ سے، اس کا وہ ہاتھ تھوڑا سلپ ہوا اور میں وہاں سے بھاگا اور سیدھا چیف منسٹر صاحب کی طرف گیا، اور انہوں نے پھر مجھے اپنے تحویل میں سر گولیاں بھی چلی ہیں نا سر؟ جی، ہمارے 3 دوستوں کے اوپر گولیاں چلی، اور کل بھی ہم سارے اکٹھے تھے CM صاحب کے ساتھ. لیکن آپ یہ گولیاں چھوڑیں جی، گولیاں تو اب عادت ہو گئی ہے، عادی ہو گئی ہے جی، پاکستان تحریک انصاف عادی ہو چکی ہے. سر اب آتے ہیں گلگت میں الیکشن ہے 7 جون کو سر، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا سچویشن ہے سر؟ کیا آپ لوگ جیت جائیں گے سر؟ دیکھیں، آپ خود بھی کمپین کے لیے جا رہے ہیں؟ جی، میں کمپین کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور ہماری لیڈرشپ جو ہے، میری بات ہوئی انشاءاللہ وہ بھی آ رہی ہے. دیکھیں، ہم لوگ اس وقت ایک جہاد کے موڈ میں ہیں. آپ نے پورے پاکستان کو دیکھا، کراچی سے پشاور تک. آپ کو پتہ ہے کہ 90% سے زیادہ قوم نے ووٹ PTI کو دیا، عمران خان کو دیا. فارم 47 پہ جو لوگ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے جناب فارم 47 کے اوپر عوام کے آئینی حق کے اوپر ڈکیتی مار کے چوروں ڈکیتوں کو دیا. ٹھیک ہے جی، وہ آپ سب جانتے ہیں.
اور اس وقت بھی ہم لوگ گلگت بلتستان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ بہت جوش و خروش ہے عوام کا. ہم نے لڑنا ہے جی, ٹھیک ہے جی, ہم نے اپنا حق عوام نے وہاں پہ دینا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں چیف منسٹر گلگت بلتستان, کبھی پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا ایون پالیٹکس میں رہ کے کہ گلگت بلتستان میں گورنر کون ہے اور چیف منسٹر کون ہے. پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کی عوام کا جو چیف منسٹر خالد خورشید, جس نے بہت بڑی غیرت کے ساتھ مقابلہ کیا, اس نے اپنے چیف منسٹری قربان کی, لیکن وہ طاقتوروں کے سامنے نہیں جھکا, اس کو نااہل کیا گیا, 34 سال قید. لیکن اس نے ایک بات کی تھی کہ اگر میں اپنے ذاتی عہدے کے لیے چیف منسٹری کے لیے جھک گیا تو پوری گلگت بلتستان کی جو ایک غیور عوام ہے ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا, دنیا میں کوئی ان کو معاف نہیں کرے گا. وہ غیرتی قوم ہے اور میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, پروو کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ عہدے وغیرہ گلگتیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ غیرت کے اوپر کھڑے ہیں اور اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے قربانی دی. آپ لوگ جیت جائیں گے یہ والا الیکشن؟ سر ہم ووٹ سے جیت جائیں گے, پکی بات ہے, ووٹ سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اوکے. سو اب آتے ہیں ضلع شانگلے کے اوپر. مہمانوں کی سرزمین ہے سر, اور ہم نے نیشنل پالیٹکس پہ تو بات کی, ضلع شانگلہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے, یہاں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر شانگلے کی بات کی جائے, یہاں پہ ٹورزم کے ریزارٹ بن سکتے تھے, ہوٹلنگ زبردست بن سکتی تھی, اس کے علاوہ اچھے اچھے پوائنٹس ٹورزم کے بن سکتے تھے. مگر بدقسمتی سے ضلع شانگلہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں تورغر کے بعد آ رہا ہے. اور یہاں آپ جیسے پولیٹیشین ہیں سر, نواز خان, محمود شانگلہ, امیر مقام جیسے ہیں, وہ پرویز مشرف کے بھی رائٹ ہینڈ تھے سر, اور نواز شریف اور شہباز شریف کی بھی رائٹ ہینڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہیں شوکت یوسفزئی بہت بڑا نام ہے سر. اس کے باوجود یہاں کے 70% لوگ جو ہیں کول مائن کے مزدور ہیں. اور ایک اور بات سر, سب سے اہم بات, بہت مجھے اس ٹائم رونا آتا ہے سر, جب ہمارے جتنے بھی کول مائن ورکر ہوتے ہیں وہ ذرا عدم خیر میں کام کرتے ہیں. سندھ میں گیا ہوں سر, بلوچستان, اگر وہاں سے تابوت میں یہاں لے کے آتے ہیں سر, آپ اس ماں کی درد کون سمجھے گا؟ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, جب تک قوم اپنا قبلہ نہیں درست کرے گی نا, جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قوم اپنی قسمت نہیں بدلتی میں نہیں بدلتا ہوں, ٹھیک ہے جی. سو قوم کا قبلہ اس وقت عمران خان وہ شخص ہے جس نے ہمارا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے ملک ٹھیک نہیں کرنا, ملک ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیڈر کا کام ہوتا ہے آپ کو ڈائریکشن دینا. سر عمران خان نے تو آپ کو بھی یہاں پہ شانگلہ میں لے کے آئے سر, اور شوکت یوسفزئی صاحب کو بھی لے کے آئے, انہوں نے تو ڈیلیور نہیں کیا سر. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں آنیسٹلی بات کروں گا, میں نہ تو کسی کھل کے بات کریں گے, کھل کے بات کرتا ہوں نہ میں دیکھیں شوکت یوسفزئی صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, میرا کوئی بھائی بھی ہوگا نا تو میں بڑی کھل کے بات کروں گا. میں کل بلکہ آج بھی خان صاحب کی فیملی سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اور غلط ہے. میں خان صاحب کی جو ٹھیک پالیسیز ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بتاتا ہوں, اور جو غلطیاں کی ہیں وہ بھی میں ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے بتاتا ہوں. نہ میں کوئی یہاں پہ کوئی رشتہ داریاں یا دوستیاں یا یاریاں پالنے کے لیے آیا ہوں. اسٹیٹ میٹرز ہیں اور میں نے کھل کے بات کریں, میں نے اللہ کو جواب دینا, میں نے خان کو جواب نہیں دینا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, بنیادی چیز کیا ہے, بنیادی خرابی ہم میں نہیں ہے سیاستدانوں میں. قوم ہمیں ووٹ کیوں دیتی ہے؟ وہ ہم سے ترقیاتی یہ جو ہے نا پالیسیز وہ نہیں چاہتی, وہ ہم سے ایمانداری نہیں چاہتی. وہ جب ہمیں ووٹ دیتی ہے نا جی, تو وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی غمی خوشی کی, ہم ان کی برادری کے ہیں, ہم کیا ان کے گلی کوچے پکی کر رہے ہیں. جو ہمارا کام ایز اے لیجسلیٹر پولیٹیشین کا کام یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہوتا ہے پالیسی دینا, رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ کیا میں کاروبار کرتا رہا ہوں؟ میں ٹھیکیدار تھا, میں نے روڈ بنائی, گلی کوچے بنائے, پھر افتتاح کی, پھر بڑے عوام نے نعرہ بازی کی. اب پیسہ قوم کا ہے, میں ٹھیکیدار ہوں, میں نے 2 نمبر کام کیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میکسیمم 99%, مجھے تو نہیں پتہ کہ کوئی ٹھیکیدار میں نے دیکھا ہو جس نے کوئی ٹھیک کام کیا ہو. چند مہینوں کا مہمان ہوتا ہے وہ کام. اب ہوتا کہ وہ قوم جو ہے نا اس کے اوپر ایک احسان بھی اور ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیکیدار صاحب جو ہیں وہ کہیں باپ دادا کی جائیداد بیچ کے جو ہے وہ ہمارا کام کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. وہ نہیں پوچھتے کہ جی میرا کام ہے, نمبر 1. اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے پوچھنا ہے کہ آپ اگر ٹھیکیدار ہیں تو آپ سیاستدان نہیں بن سکتے. آپ اگر میرے قومی خزانے کے ساتھ کھیلتے رہے اور آپ نے پیسہ کمایا اور آگے جا کے آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ کا, آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ہے, تو میں نے تو سسٹم کبھی بننے نہیں دینا ایز اے پولیٹیشین, ٹھیک ہے جی. کیونکہ میرا کام ہے, میرا کاروبار ہے, میں کانٹریکٹر ہوں, اور میں نے کیا کر رہا ہے, میں نے پورے نظام کو تباہ کر کے رکھنا ہے. اب آگے میرا فرنٹ مین ٹھیکیدار ہے, میرا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, میرا چچا ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, میں نے نیچے سسٹم کو کہنا ہے کہ اس کو چیک نہیں کرنا,
اس کے اوپر آپ نے خبردار اگر سختی کی, اس نے 2 نمبر میٹیریل بھی استعمال کیے تو نو پرابلم. دیکھیں سر میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. سر آپ نے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ سسٹم کی, یہ بیسیکلی کنیکٹڈ ہیں اویئرنیس کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شانگلہ میں اتنی اویئرنیس ہیں؟ میں آپ کو لٹریسی ریٹ بھی بتاتا ہوں. یہاں پہ خواتین کی لٹریسی ریٹ صرف 12% ہے سر, اور اگر اوور آل بات کریں تو صرف 50% ہے سر. یہاں 70% لوگ جو ہے وہ کول مائن کے مزدور ہیں. تو ان کو آپ سسٹم کی بات کریں گے, ظاہر سی بات ہے وہ ان کے لیے آپ گلی پکی کریں گے تو وہ آپ کو ووٹ دیں گے, یا ان کی غمی خوشی میں آپ شریک ہوں گے تو وہ آپ کو اسی پر ووٹ, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے سر. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری بنیاد ہی خراب ہے سر. دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, جو بندہ اپنے مفاد کو سمجھتا ہے نا قوم میں کہ یہ میرا رائٹ ہے اور اپنے مفاد کی گیم وہ جانتا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں ووٹ کی ویلیو کتنی بڑی ہے اور میں ایک بندے کو اپنا لیڈر چن رہا ہوں تو میں کیا چیزیں دیکھوں گا, مجھے اسلام نے کیا بتایا ہے کہ اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ نے کول مائنس کی بات کی, ہم سیاستدان ہیں, ہماری وجہ سے وہ بیچارے بچے جو ہیں انہوں نے پڑھائی نہیں کی, انجینئر امیر مقام صاحب, میں, ہم سارے, شوکت یوسف ہیں, ہم ان کے نمائندے ہیں, ہم نے ان کو کول مائنز میں رکھا. لیکن کبھی ان سے آپ نے پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے بچوں کی نسلوں کی آنے والے جو فیوچر ہے وہ تباہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بدوائیں دے رہے ہیں. اس نے میرا جھنڈا لگایا ہوا ہے جی, میں MPA ہوں, لیکن اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا پانی کب ہو گیا, باقی میرا کوئی مسئلہ نہیں, میرے بچے جا کے شہید ہوں گے کول مائنز میں. بنیادی طور پہ انہوں نے اپنا احتساب کرنا ہے ہمیں بھیجنے سے پہلے. دیکھیں میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں پہلے تو کاروبار نہیں ہوگا. دوسری چیز, اب میں ہر جگہ پہ پیٹرول کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. مجھ سے بڑے لوگ اگر خفا بھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار میرے پاس ایک چوائس ہے, میں آپ کے قومی خزانے سے کرپشن کروں اور میں پیٹرول ڈال کے آپ کے ہر غمی خوشی کروں, تو میں وہ کر نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی وہ اچھا. دوسری چیز دیکھیں, امیر مقام صاحب کی آپ نے بات کی, افسوس یہ نہیں ہے, افسوس یہ ہے کہ آپ نے جناب فارم 47 کے اوپر آپ بن گئے. میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں, پورا پاکستان ہو گیا جی, آپ کو بھی معاف کر دیا. لیکن کیا شانگلہ کی عوام نے آج تک یہ پوچھا ہے؟ وہ 29 ارب روپے کہتے ہیں میں لے کے آیا ہوں, جو خون بہایا گیا آپ کو فارم 47. سر وہ سوال سر بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ جو فارم 47 دیا وہ عام فارم 47 نہیں تھا, وہ بچوں کا خون بہا کے, وہ میرے بچے جو شانگلہ کے ہیں ان کا ایک قطرہ آپ کے 29 ارب روپے ان کے ساتھ شمار نہیں کیے جا سکتے. میرا بیٹا اور انجینئر صاحب کا بیٹا, اگر ہم سوچیں کہ ان کو اسی طرح شارٹ کیا جاتا الیکشن کے لیے, جتانے کے لیے, سیٹ کے لیے, تو کیا ہمارے اوپر کیا گزرتی؟ کبھی قوم نے یہ پوچھا کہ جناب آپ جو ہے آپ کو ایتھیکلی, اخلاقی طور پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے تھا؟ نہیں, وہ بھی ہنستے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, اور قوم بھی زندہ باد کہ جناب وہ گلی کوچے پکی کر رہے ہیں یا فنڈ لے کے انجینئر صاحب آ رہے ہیں. دیکھیں قوم نے اپنا اگر اسی طرح کرنا ہے نا تو کیا کر سکتے ہیں جی. سوال یہ ہے کہ شانگلہ میں اتنے ایشوز ہیں, اور اس آپ نے پرسنلی امیر مقام کا مسئلہ, عباد کا مسئلہ, رشاد کا مسئلہ ہم مجھ سے پوچھیں گے. آپ کے بھی یہاں پر, آپ کا بھی ایک ٹینیور یہاں پر گزرا ہے سر. آپ نے یہاں کے لوگوں کے لیے, کول مائنز کے لیے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے, ہیلتھ سسٹم سر یہ سامنے سر, ہم بشام میں بیٹھے ہیں, سامنے THQ ہاسپٹل ہے سر. اس کے لیے شوکت یوسف زئی صاحب نے 30 کروڑ روپے جو ہیں مختص کیے تھے, وہ کھنڈر بنا ہوئے, مسائلستان بنا ہوا ہے سر. دیکھیں میں آپ کو ایک بچے ایک چیز بتا دوں نثار, میں ایمان سے بتاؤں گا, جب ہماری گورنمنٹ 2013 میں آئی تو یہاں پہ برادری سسٹم ہی صرف تھا ووٹ دینے کے لیے. اور ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ میں کھل کے بات کروں گا, 2 پولیٹیشنز تھے جنہوں نے شانگلہ میں پیسوں کی سیاست شروع کی. ٹھیک ہے جی, لوگوں کی خرید و فروخت کا مقابلہ شروع ہوا جی, وہ آپ کو پتہ ہے جی, انجینئر صاحب بھی تھے, اور یہ جب حاجی صاحب ان کا شروع میں یہ سٹارٹ ہوا, میں کھل کے بات کروں گا. ٹھیک ہے, اس وقت اویئرنیس یہ نہیں تھی, یہ تو بعد میں خان صاحب نے اویئرنیس لے کے آئے کہ جی پیسے میں سے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بٹ اس وقت چونکہ ان کے پاس پیسہ آ گیا تھا, اور ظاہر ہے جب انہوں نے پیسہ نکالا تو اپوزیشن کی طرف سے بھی پیسے کی سیاست شروع ہوئی. دیکھیں شوکت یوسف زئی نے یہاں سے الیکشن لڑا, میں نے الیکشن لڑا, ہمیں یہاں پہ بالکل ریجیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے جی, شوکت یوسف زئی نے سیٹ جیتی پشاور سے,
इंजीनियर साहब यहाँ से इलेक्ट होते रहे ना आज तक, कहीं और से तो उनको इलेक्ट नहीं किया पाकिस्तान में ना, वो गए, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी लोग मुझे कबूल करेंगे, लेकिन वो कहते थे जी आपने कभी शांगला को कोई खैर की काम नहीं किया तो यहाँ पे आके क्या करेंगे। वो यहाँ से मिनिस्टर बन के वो फ़ंड लेके जाते थे NA4 और स्वात और पेशावर में। शौकत यूसुफजई वाहिद बंदा था जिसने यहाँ से हार के उसने मुँह मोड़ा नहीं, वो आया और उसने फ़र्स्ट टाइम एक अच्छी कंपटीशन का इख्तियार स्टार्ट की और यहाँ पे काम शुरू हुए। अभी पिछले 4 साल से तो वो है नहीं। हमारे फाइनेंशियल हालात पिछले 4 साल से ये हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अगर हमारे 4700 अरब एक हमारे बनते हैं, हमने स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। और जो भी ताकतवर जो इस वक्त गेम खेल रहे हैं वो माइक देते हैं और वो उन जर्नलिस्ट को जो कि बिकते हैं, जो कि हकीकत बात नहीं कर सकते आपकी तरह, वो क्या करते हैं, उनकी कीमत लगी हुई है ना, वो बिकाऊ माल है, तो वो माइक लेके जाते हैं कि जी देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और वो कंपैरिजन करते हैं पंजाब के साथ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ को 1 साल में 4000 अरब रुपए दिया जाता है, उस पर स्कूल भी खड़े होंगे, उस पर हॉस्पिटल भी खड़े होंगे, उस पर काम भी होंगे ना जी, काम तो आसमान से तो कोई चीज़ नहीं आएगी ना। दूसरी चीज़, ये जो खंडरात बने हुए ना जी, तो ये खंडरात आपके लिए बड़ी अच्छी उम्मीद है कि फ़र्स्ट टाइम शौकत यूसुफजई और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने हमारी इनको गिरा के और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये स्लो है, ये शौकत की वजह से, PTI की वजह से नहीं है, ये उन ताकतवरों की वजह से जो कि यहाँ पे फ़ंड जो है, पैसा आपकी 4.5 करोड़ आवाम का जो पैसा इस चीज़ों पे लगा सर, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कंप्लीट कर देते हैं। हमारे MPA MNA जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, 5 साल गुजर गए सर। उससे शांगले के लोगों का क्या कंसर्न है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे मिल रहे वफाक से कि नहीं मिल रहे? देखें मैं आपको बताता हूँ, जब 4 साल पहले की बात करेंगे ना तो आप देखेंगे हमने तहसीलें अपग्रेड की, उन तहसीलों में जितना भी फ़ंड करोड़ों रुपए का आया, जितना भी आया, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, मैंने 2 तहसीलें अपग्रेड की, शौकत साहब ने की। ये जो फ़ंड आता रहा बल्दियाती निज़ाम के अंदर, ये तहसीलें बनी, ये भी वो क्रेडिट है। मेरा क्रेडिट देखें जी, डिग्री कॉलेज चकेसर है कंप्लीट। क्रेडिट सर, ये तो देखें आपका हक डिग्री है। नहीं, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली गई थी उसमें देखिए जी, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चकेसर कंप्लीट हो रहा है, आपकी बड़ी रोड्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने शौकत यूसुफजई और हमारी PTI की जो रिकॉर्ड उठाया RTI के तहत कि काम किस तरीके से वो हुआ है, बहुत सारे काम हमारे फंड्स की वजह से रोके हुए हैं, क्यों हमारे पास फंड्स हैं नहीं, पूरे सूबे के लिए फंड्स नहीं है। और हम जो रो रहे हैं जिस पे अब आप देखें कि अब गंदम के ऊपर हमारे ऊपर खाना बंद कर दिया, जो खाना हमने पकाना है गैस के ऊपर, गैस हमारे ऊपर बंद कर दी। 4.5 करोड़ आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने इमरान खान को वोट दिए, और यहाँ की जो गयूर आवाम है उन्होंने अपने वोट की प्रोटेक्शन भी की और उन्होंने अपने फॉर्म 47 होने भी नहीं दिया, तो उसका जो खमियाजा है वो हम भुगत रहे हैं। इसलिए ये काम नहीं हो रहे हैं सर। बिल्कुल, इसलिए ये काम और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने कहा था कि मैंने 29 अरब रुपए लाए, साथ शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है कि मैंने 24 अरब रुपए लाए हैं सर। तो अगर पैसे नहीं मिल रहे तो इनके ये बयानात जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं सर? देखिए सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंजीनियर साहब को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट कहूँगा कि जो खून बहा है ना, पूरी दुनिया लेके आ जाए ना, जो शांगला का खून बहा है ना आपके वफाकी वजारत बनने के लिए, वो जो मर्जी कर लेना, उसका एहतसाब देना पड़ेगा, वो कौम को लेना पड़ेगा, वरना कौम सारी ज़िंदगी इसी तरह पिसती रहेगी और इसी तरह आप बातें सुनाते रहेंगे, हमसे पूछते रहेंगे, ये सारी ज़िंदगी होगा। एहतसाब जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। दूसरा आपने सवाल पूछा, देखें मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ, इमरान खान अगर चेंज लेके आना चाहते हैं, उनको अपनी पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। वो क्या है? बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए, सारा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करनी है वो उनके थ्रू करनी है, 1 रुपये MPA MNA को नहीं देना। और MPA MNA जो है उनका काम है लेजिस्लेशन, कानून साजी करना। अगर आपने कानून साज को आपने बिजनेस पे कि जी आप ये लें, फंड लें, ये पाकिस्तान कभी ठीक नहीं कर सकते खान साहब, ये मैं आपको स्ट्रेट बता दूं। जब तक इमरान खान साहब निज़ाम चेंज नहीं करेंगे, इमरान खान साहब 10 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। मुल्क ठीक होगा निज़ाम। देखिए मैं स्ट्रेट आ रहा हूँ, मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। दूसरी चीज़, जब तक आवाम
हमारा एहतसाब ऐसे होगा, नवाज़ शांगला की आवाम सबसे पहले और आप सब यूथ खड़े होकर मुझे कमिंग इलेक्शन से पहले कहें अपने बैंक अकाउंट्स, बच्चों के बैंक अकाउंट्स, और आपकी जो सियासत से पहले नवाज़ खान, आप जब सियासत से पहले आपके बाप दादा की जायदादें आपकी जो ट्रांसफ़र हुई थी वो कितनी थी और आपने कितना एडिशन किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, ना मैंने एक साइन के ऊपर कुछ बेचा, सबको पता है शांगला को, ना मैंने 1 इंच की ज़मीन या प्रॉपर्टी आज तक दुनिया में एडिशन कर सका, क्योंकि मैं खा नहीं सकता हूँ। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, ना मैंने करप्शन की और ना मैं इंशाअल्लाह चाहे पूरी दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए मैंने करनी नहीं है। करप्शन एक हमारे अकाउंट से, हमारी ज़िंदगी देखें, इंजीनियर साहब मेंबर बनने से पहले जब कौम उनको ताकत दे रही थी, आप 29 अरब रुपए कर रहे हैं। मैं इंजीनियर साहब को चैलेंज करता हूँ, अपने अपने बच्चों के असासे बताएं। वो पिछले जो भी 18, 20, 25 साल से वो इक़्तिदार में और कौम उनको इज़्ज़त देती रही है, वो कौम को 29 अरब बता रहे हैं। उन्हें कहें कि आपके कितने असासे हैं। वो पाकिस्तान के एक अमीर तरीन शख्सियत बन चुके हैं गुर्बत से निकल के, ठीक है जी। तो आप आवाम ने पूछना है कि जनाब हमें 29, आपके बच्चे खरबपति कैसे बने? नवाज़ आपके बच्चे खरबपति कैसे बने? शौकत यूसुफजई साहब आपके बच्चे खरबपति कैसे बने? आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसे लग्जरी की इसके लिए फिर वही बात है सर, अवेयरनेस की ज़रूरत है सर। अगर शांगला की पॉलिटिक्स की डायनामिक देखे सर, यहाँ पे लोग जो हैं वोट देते हैं, गमी खुशी पर आपने बात की सर, इसके अलावा गली कोचों पे वोट देते हैं। और सबसे अहम बात, ये जो शांगला का तकदीर जो है इसी में रुका हुआ है सर। इस तकदीर को हम किस तरह बदल सकते हैं सर, कि मैं ये ना सोचूं कि नवाज़ महमूद साहब जो हैं ये किसी अच्छे ख़ानदान से हैं या वडेरे हैं। हर यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन लोगों ने अपने छोटे छोटे खान बिठाए हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने इलाके में जाओ मेरे लिए वोट मांगो। तो इस डायनामिक को हम किस तरह चेंज करेंगे सर? अमीर गरीब का इस्लाम में कहीं जिक्र नहीं है कि जी आप अमीर को देंगे, वडेरे को देंगे या गरीब को देंगे। अल्लाह फरमाते कुरान में कि अच्छे इंसान को और शरीफ ऑनेस्ट इंसान को आपने सोसाइटी में उठाना है। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि जी अमीर खान नवाब या गरीब होगा, ठीक है जी। वो एक इंसान के अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि इनमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। हमें बिल्कुल अक्ल है, पूरी कौम में अक्ल है, वो जानती है मैंने 3 टाइम का खाना जो है वो कैसे खाना है, किस हाथ से खाना है, मैंने अपने बच्चों को कैसे खिलाना है। जब इतनी अकल है तो उन्हें ये भी पता है कि नवाज़ एक करप्ट आदमी है, वो पॉलिटिक्स में आके ठेकेदार भी है, वो कौमी ख़जाने के साथ, और क्यों वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं? और फिर वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं MNA MP बन के उनको तरक्याती काम, उनकी ज़िंदगी बदल दूंगा। नहीं, मैं उनको अपने बच्चों के ग़ुलामी के अंडर रखूँगा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान को तो की तलाश ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जाके कोल माइंस में जितने भी हमारे बच्चे शहीद होते हैं उस पर मुस्लिम लीग का झंडा भी घर वाला भी होगा। वो नहीं पूछेगा अमीर मकाम साहब से कि जनाब सियासत में जितना मुकाम और जितनी पावर आपको मिली थी वो तो शौकत यूसुफजई उसके 10% नहीं है, मैं तो उसके 1% नहीं हूँ। दूसरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझसे बड़े लोग पूछते हैं कि ना आप MPA रहे, ना आप विलेज काउंसिल के चेयरमैन रहे, आपने इतने अरबों के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स लेके आए, तहसीलें बनाई, बड़े बड़े काम किए, कैसे हुआ? मैं उनको कहता हूँ, आप इमरान खान के राइट हैंड हैं सर? नहीं, मैं कोई राइट हैंड नहीं हूँ। मैं उनको कहता हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपकी नीयत साफ़ हो ना तो आप अपने लिए बात ना करें ना, मेरे सारे काम क्यों होते हैं, मेरे ब्यूरोक्रेसी हो सब बड़ी इज़्ज़त मेरी करते हैं। वो कहते हैं नवाज़ आज तक पर्सनल काम के लिए नहीं आया, वो कभी ठेकेदार के पैसों की रिलीज़ के लिए, कमीशन के लिए नहीं आया कि जी इसके इतने करोड़ बनते हैं, उसके साथ मेरा पे बात करेंगे इंशाल्लाह सर। हाँ सर, आगे बात करते हैं। शांगला में अगर टूरिज़म होता तो 70% लोग जो है कोल माइन के मज़दूर नहीं होते। इसके अलावा 12% हमारे लिटरेसी रेट है ख़वातीन की, और इसके अलावा ओवरऑल देखें तो 50% वो नहीं होता। टूरिज़म के लिए यहाँ पे ब्रिज बांडा है, कापिर बांडा है, अचरसर हैं, वहाँ ऊपर तो रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। आपकी गवर्नमेंट तकरीबन यहाँ पर रही है, शौकत यूसुफजई आपका MPA रहा है, तो आपने इनके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर क्यों नहीं बनाए? उसकी वजह है सर, अगर हमारे यहाँ पे टूरिज़म आती है, हम तुर्की की तरह, दुबई की तरह अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों को कोल माइन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्यों डिलीवर नहीं किया? देखें, बड़ी प्यारी बात की आपने। सबसे पहले तो जिन मकामात का आपने जिक्र किया शांगला में, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि PTI से पहले टूरिज़म का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, ठीक है जी, आपको भी पता है।
اس کے علاوہ ٹورزم منسٹر کوئی بننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ کھڈے لائن منسٹری ہے، پی ٹی آئی نے ہی اس کی امپورٹنس دی۔ دوسرا برج بانڈا، یہ جتنا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کے لیے جو اگر روڈز کی اپروول ہوئی ہے اور ان کے اوپر جو بھی ہے ریکارڈ کے اوپر جو کام بھی شروع ہوا ہے وہ شوکت یوسفزئی اور پی ٹی آئی نے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ملم جبہ کو جو کنیکٹڈ روڈ اس دن بھی ہم آئے، افتتاح بھی کیا، وہ کام شروع ہو گیا اور کافی حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت روڈ بن رہی ہے دونوں کو ٹورزم کے، تاکہ وہاں سے ٹورزم شانگلہ ہے۔ کس کا کانسیپٹ تھا؟ انجینئر صاحب کا نہیں تھا، یہ ہمارا تھا۔ انجینئر صاحب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بلوچستان میں وہاں پہ کاروبار کریں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، باقی پاکستان میں بنائیں، دبئی میں بنائیں، ان کا کاروبار، ان کی جو امپورٹنس تھی وہاں پہ تھی۔ میں بڑی اسٹریٹ بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ٹورزم ہم نے، ہاسپٹلز، سکولز، ہم سے پہلے آپ ریکارڈ اٹھا کے بتا دیں، شانگلہ نہیں پورے خیبر پختونخوا میں، مجھے 2013 میں میری گورنمنٹ آتی ہے، تیسرے چوتھے دن مجھے فون آتا ہے میرے چچا صاحب کا، اللہ بخشے، کہتے جی فلاں ڈاکٹر ہے، ان کی نوکری خطرے میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی واپس آ گئے، چھاپا پڑا ہے، اور یہ تو باہر مزدوری کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر تھا سعودی عرب میں، یہاں سے بھی تنخواہ لینا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چاچا صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کی اگر کوئی ایسی بات ہوتی میں انکار نہ کر سکتا، اس نے میرے بچوں کا قتل کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس جب ہاسپٹل میں بچے جاتے تھے اور لوگ جاتے تھے بچوں کو، سیم اسکولوں میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے؟ نہیں ایگزیکٹلی، اسکول میں تو بچے ہی نہیں، ٹیچرز، بہت سارے ٹیچرز نے مجھے سفارش کی کہ ہم باہر سعودی عرب اور اس میں دیکھیں۔ اب میں آپ کو اسی چیز کو، لیکن کیا ہوا، ہمارا مانیٹرنگ سسٹم ہوا، وہ لوگ آئے اور میں نے کہا کہ جناب ہم لوگوں کا اس وقت 95 تک ہمارا پرسنٹیج ہے کہ ہماری اٹینڈنس ہے۔ کیوں ہے؟ بیکاز یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرفیکٹ ہو گیا سسٹم، بٹ وی آر دا پیپل جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ انیشیٹو لیا، ٹھیک ہے۔ صحت کارڈ بہت بڑا انصاف ہے، یہ بہت بڑی بے انصافی تھی دنیا میں، غربت کا جو بہت ہی مین کاز ہے، دیٹ از آپ کا کاسٹ آف ہیلتھ۔ لیکن کیا ہوا، وہ ہم نے سبسڈائز کیا اور عوام کو، غریبوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ کوئی 5 لاکھ 6 لاکھ آپریشن نہیں برداشت کرتا۔ مجھے جائیداد بیچنی پڑے گی اگر خدا نخواستہ مجھے ہو گیا، میرے پاس نہیں تھا یہ اختیار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کانسیپٹ تو آپ کا تھا سر، کانسیپٹ آپ کا تھا، میں ایگری کرتا ہوں، مگر شانگلہ میں ڈیلیور آپ کے ایم پی اے نے نہیں کیا، آپ اس چیز کو مانیں سر؟ سر دیکھیں، میں پھر وہی کروں گا، ہم نے، اگر آپ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، ایسی بات نہیں ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، یس کر سکتے تھے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ 4 سال ہو گئے ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اور ہمیں اگر فنڈ نہیں ملے، فیڈرل میں جو ہی عمران خان صاحب آئے، ابھی ہوش میں نہیں آئے تھے کہ کورونا آیا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گیا۔ دنیا کے 3 ممالک میں آپ کی پالیسی عمران خان کی دنیا میں اپریشیٹ کی گئی کہ دنیا کے 3 پالیسیز ہیں جب لوگ مرنے سے بچے پوری دنیا میں، وہ 3 ممالک تھے غربت سے اور کاروبار بند ہونے سے۔ ون واز پاکستان، پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے جی، پوری دنیا میں اپریشیٹ ہوئے، دس واز دا لیڈرز کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا جرنیل بھی خلاف، اس کا آپ کے باقی اپوزیشن بھی خلاف کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا دیکھیں جی، اب آپ کہتے ہیں نا جی کہ ہم لوگ اینٹی کرپشن، مطلب کرپشن کے خلاف ہم لوگ آئے۔ خان صاحب سے پہلے جو اس وقت جن کو سلوٹ جرنیل صاحبان مار رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ تھا کہ جناب ایف اے ٹی ایف میں آپ دنیا میں بلیک لسٹ کی طرف یہ لے کے جا چکے تھے، ان کی یہ حالت تھی۔ عمران خان نے 34 پوائنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے اداروں کو اتنا امپروو کیا کہ جب آپ کے ایف اے ٹی ایف اور انٹرنیشنل ادارے آئے، انہوں نے جب پورا سسٹم نچوڑا تو انہوں نے کہا بالکل اس میں بہتری آئی ہے، پرفیکشن نہیں، بہتری آئی ہے۔ آپ کا ای ٹینڈرنگ سسٹم انہوں نے دیکھا، آپ کا پولیسنگ سسٹم دیکھا۔ سر آپ آتے ہیں، دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے، دس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی جو آن لائن سسٹم تھا آپ کی، وہ کیا، آپ کے مین پاور کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ کیا، اس سے کیا ہوا، آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا اور آپ کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہو دنیا کا، تاکہ وہ آپ کو فنڈنگ کر سکے اور آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکے۔ سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اور پھر آپ کی ایک ڈیولپ ہوئی دنیا میں آپ کا ایک ٹرسٹ، ایک امیج بنا، اس کے بعد میں ایگری کرتا ہوں، مگر اب آتے ہیں شانگلہ اسکینڈل، کرپشن اسکینڈل کے حوالے سے۔ پاکستان کا آئین تقریباً 1973 کا آئین آپ دیکھیں، اس میں آرٹیکل 8 سے 28 تک جو آرٹیکل ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی جاتی ہے سر۔ بنیادی حقوق جو ہیں وہ شانگلہ کے لوگوں کو نہیں مل رہے، اور اوپر بھی ہم نے بات کی شانگلہ کے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مگر ابھی کچھ نوجوان اٹھے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں فنڈ آئے ہیں، ترقیاتی اسکیم جو ہیں ان کے وہ خرد برد کا شکار ہوئے ہیں۔
کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ شانگلہ میں فنڈ بھی آئے ہیں, اس کے بعد جتنے بھی پالیٹیشین ہیں سر انکلوڈنگ یور پارٹی, آپ نے کرپشن کی ہے سر؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کرپشن شانگلہ کا مسئلہ نہیں ہے جی. دیکھیں شانگلہ پاکستان کا حصہ ہے. پھر میں وہی بتاؤں گا کہ جب آپ کے ایسے پولیٹیشین جن کو جو کرپشن کرے, جو اس پورے ملک کا بیڑا غرق کرے, اور پوری دنیا میں آپ اس سچویشن پہ اس وقت ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی اس وقت اکانومی جس وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا کہ آپ 6.1-6.2% آپ جا رہے اوپر جی ڈی پی کے اوپر, اس کے علاوہ آپ کے $16 ارب آپ کے ریزروز ہوں. آپ کمپیئر کریں کہ کیسے پاکستان اس وقت اپنے آپ کے اوپر فخر کر سکتا ہے. وہ چور ڈکیت جن کو ڈیل مطلب وقتاً فوقتاً ایک جرنیل ڈکٹیٹر کہتا رہا کہ یہ چور ہے, اس کو ہٹاتے ہیں دوسرے کو لے کے آتے ہیں, دوسرے جرنیل کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کہ یہ چور ہے, یہ دوسرے کو لے آتے ہیں, اور پھر سونے پہ سہاگا دونوں کو آج جو ہے نا سلوٹ مارے جا رہے ہیں. کیا اس ملک میں کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ بالکل نیشنل ایک ایشو ہے, کرپشن بہت بڑا ایشو ہے, مگر اس کا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. شانگلہ میں بچوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ کھڑا ہوں. سر کس طرح کھڑے؟ آر ٹی آئی جو ہے آرٹیکل 19A کہتا ہے سر کہ باؤنڈ ہے جتنے بھی ادارے لوگ فراہم کریں, جتنے بھی انفارمیشن ہے, ڈیٹا ہیں, وہ بھی جو نوجوان ہیں ان کو نہیں مل رہے. یہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے سر. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو پچھلے ہفتے میں آیا تھا, نوجوانوں نے بلایا تھا, اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا, اور بڑے پولیٹیشینز کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ پورے پولیٹیشینز میں نواز کو کیوں بلایا تھا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ بے وقوف نہیں ہیں, یہ عقل مند ہے, اور یہ اپنے فیوچر کا پوچھ سکتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کون کیا ہے پولیٹیشین میں. انہوں نے یہ بات کی, میں اگلے دن گیا اور میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو دلوا کے رہوں گا. میں نے ان کو کنیکٹ بھی کروایا آر ٹی آئی کے ساتھ, اور میں نے چیف کمشنر کے ساتھ جس کو اپوائنٹ کیا تھا ہم نے ایک دن پہلے, اور 4 بجے اس نے 4 دی اور 4:30 بجے میں ان کے دفتر میں پہنچا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جناب جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمیں تھوڑے سے دن لگیں گے, وہ جو بھی 5-6-7 دن لگیں گے, اس میں ہم وہ لے کے آئیں گے اور سارا ریکارڈ یہاں پہ لے کے آئیں گے. لیکن میں عوام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ریکارڈ میں ایک بات ہوگی, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ٹھیکیدار سسٹم, پولیٹیشین سارے ہم لوگ ملے ہوتے ہیں, ہم نے پورا سسٹم نیچے رکھا ہوتا ہے. میں پکڑنا ایگزیکٹ فائل ہے وہ ہم نے دیکھیں, ہمیں پکڑنے کا کیا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ پوچھیں کہ یہ اسکیم جو ہے یہ نواز یا شوکت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کمپلیٹ نہیں کی, تو پہلے یہ تو پتہ کریں کہ اس میں پیسے نکلے ہیں یا پیسے ادھر ٹرانسفر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہوگی, یہ ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اگر اس پہ پیسے نکلیں اور کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ خرد برد جو ہے وہ ادارے نے, ٹھیکیدار نے اپنا حصہ لیے, اور پولیٹیشین نے بھی خیر سے اپنا حصہ لیا ہوگا, وہ سارا کا سارا چین ملا ہوگا, ٹھیک ہے جی. میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں, ہر گاؤں میں کھڑے ہو جائیں, اور ہمیں بتا دیں کہ جناب یہ اسکیم ہے, اس پہ پیسے دیے گئے ہیں. دیکھیں ٹھیکیدار کیا کرتا ہے, پولیٹیشین ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم منظور کرتے ہیں اسکیم, ٹھیکیدار کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اس ٹھیکیدار نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم پولیٹیشین کہتے ہیں جی میرا کام ختم ہو گیا. نہیں, کام ختم نہیں ہوا, نہیں سر میرا کام ختم نہیں ہوا. یہ قومی خزانہ ہے, ان کا پیسہ ہے, آخر تک میں دیکھوں گا کہ غلط کام تو نہیں ہوا, مانیٹرنگ کریں گے, مانیٹرنگ کروں گا. اب میں کہوں کہ جی ٹھیکیدار نے کھا لیے یا محکمہ ملا ہوا تھا, نو, ان کے اوپر چیک میرا کام ہے, مجھے قوم نے اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے, سو میں بھاگ نہیں سکتا. یہی تو میرا سوال ہے نا سر. اگر کوئی فنڈ آئے ہیں سر, ٹھیکیدار کو ٹینڈر ملا ہے سر, اور وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, مطلب لوور کر رہے ہیں یا بلو سٹینڈرڈ کر رہے ہیں, جس طرح بھی کر رہے ہیں, مگر یہاں کے ایم پی اے نے اس طرح نہیں چیک اپ نہیں رکھا سر. سر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جہاں تک میں شوکت کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, شوکت بھائی کے ساتھ, ان سے میں بیٹھتا ہوں اور وہ باقاعدہ اپنی فائلیں کھول کے رکھ کے ایک ہی چیز بتاتے ہیں. دیکھیں شوکت صاحب, ناٹ بیکاز کہ میرا کوئی ریلیٹیو تو نہیں ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ نہ میں شوکت صاحب کا کوئی ٹھیکیدار لگاؤں, نہ میں کسی اور کا لگاؤں. میں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی وہ پالیسیز جو کہ قومی مفادات آپ ایک کام کریں سر, میں ایگری کرتا ہوں سر, میں آپ کو پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس نے اپنی ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھنا شروع کر دی. ایک بھی باقی پارٹیوں کے پولیٹیشین نے آپ نے دیکھا, وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم شوکت کی طرح اپنا احتساب دیں, اور قوم اگر 20 مرتبہ پوچھے گی کہ جناب شوکت صاحب کی طرح اپنی اکاؤنٹیبلٹی سامنے رکھیں, دے ول ناٹ ڈو اٹ. سر جو نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سر میں کھڑا ہوں, میری اگر سر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ان کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی,
میں آپ کو یہ بتا دوں میں اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے نا وہ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے لیے باؤنڈ ہوں. میرے اگر خان صاحب کبھی نہیں کرے گا, میرے خان صاحب نے بھی کہا نا کہ شانگلہ کے بچوں کو ریکارڈ نہیں دینا, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میں عمران خان کے خلاف کھڑا ہوں گا, مجھے کوئی پرابلم ہے کسی سر. ایک اور بات جی. سر, آپ نے یہ جو جتنے بھی نوجوانوں کی آواز ہے سر, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی سے ہیں, سہیل اپریدی صاحب, آپ نے ان تک آواز پہنچائی؟ سر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب میں آ بھی رہا تھا نا بشام لاسٹ ویک, میں نے اپنی پوری لیڈرشپ کو انفارم کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے انوائٹ کیا. سر ان کا رسپانس نہیں آ رہا ہے؟ نہیں سر, رسپانس یہ کہ آر ٹی آئی کو بتا دیا گیا وہ ہو جائے گا, وہ ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ بچے سن لیجیے, بچے پیچھے ہٹ جائیں, میں جانوں, میری گورنمنٹ جانے اور آر ٹی آئی جانے, اگر کسی نے کوئی رکاوٹ ڈالی میں لیڈ کروں گا اپنی گورنمنٹ کے خلاف, اور میں آپ کو پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں لیڈ کروں گا. آئی جسٹ ڈونٹ کیئر. میں پہلے پیار سے سمجھاؤں گا, طریقے سے سمجھاؤں گا کہ یہ قوم کا وہ ہے, پھر میں آگے ہوں گا, بچے پیچھے ہوں گے. بچے کیوں آگے ہوں گے؟ میں بچوں کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں گا؟ رسپانسبلٹی میری اوپر ہے. اور دوسری چیز یاد رکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے اپنے بیٹوں کو بھی بتایا, میری ایک گاڑی کے بجائے دو گاڑیاں ہوئی, سب سے پہلے میرے بیٹوں نے اٹھنا ہے. میں پوری قوم کے سامنے جلسوں میں کہتا رہا ہوں کہ باپ کے خلاف آنا ہے اور قوم کو بتانے کہ کرب باپ ہے ہمارا, کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے, مجھے جواب نہیں دینا. آپ کو بھی میں بتاتا ہوں, ہم نے ماں باپ کو جواب نہیں دینا, ہم نے جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. ہم نے عمران خان کسی کو جواب نہیں دینا. جب آپ کا ایمان, دیکھیں عمران خان کی بڑی خوبصورت بات جس کے اوپر میرا پولیٹیکل کیریئر اس لیول پہ ہے کہ میں اتنا سٹرونگ ہو گیا ہوں کہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں, وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب آپ کا اس کے اوپر ایمان آ جاتا ہے, آپ کا خوف دور ہو جاتا ہے. جب آپ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی کہ چاچا کا بیٹا ہے. دیکھیں کرپشن کیا ہے, یہاں پہ سارے پولیٹیشینز ہم لوگ کرپٹ ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے, چاہے وہ کسی اور پارٹی میں. کس سینس میں؟ کلاس 4 کی نوکری آتی ہے, وہ جس پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی میری پارٹی کا حق ہے, یہ قوم کا حق ہے, 25 کروڑ عوام کا. اس میں کیا ایک بچے کا قصور ہے کہ وہ مسلم لیگ میں ہے اور پی ٹی آئی کا میں کہوں کہ جی پی ٹی آئی کے کارکن کی سیٹ ہے؟ نہیں, یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ مسلم لیگ کی نہیں ہے, یہ میرٹ کے اوپر بیسڈ ہے. دیکھیے آج تک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے اگر مجھے فون کیا ہے کہ فلاں میرا انٹرویو ہے, میری وہ ہے میرے لیے کرنا ہے, میں آپ کا ووٹر بھی ہوں, پارٹی کا بھی ہوں, میں نے اس کو کہا ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا حق بنتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ میرے خلاف اٹھ کے یہ قسم نہیں اٹھا سکتا کہ اس بندے نے ہمیں کہا ہے کہ ہاں میں تمہیں بیک اپ کروں گا. انلیگلی کام نہیں کریں گے. نہیں سر, جس کام کا مجھے اللہ کو مجھے پتہ ہے کہ جواب نہیں دے سکتا وہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ساری قوم کو کہتا ہوں کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ خان صاحب کا جھیالہ ہو, کہ مجھے یہ بات میں مجبور کرے کہ نوکری جو ہے وہ میرے ایک غریب مسلم لیگ کے بچے کا میرٹ ہو شانگلہ میں یا پیپل پارٹی کا ہو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری جیتے جی تو میرے ایمان کوئی نہیں خرید سکتا کہ میں مسلم لیگ کے بچے کا حق پی ٹی آئی والے کو دوں. کیوں دوں؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ پی ٹی آئی میں. میں تو ایسی پالیٹکس اور ایسے ووٹ میں کسی صورت میں نہیں لے سکتا. سر لاسٹ کوشچن کروں گا سر شانگلہ کے حوالے سے. سر آنے والے الیکشن میں سر اگر آپ جیتتے ہیں سر, اس کے بعد شانگلہ کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے سر؟ سر سب سے پہلے تو میں خان صاحب کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ نظام چینج کر رہے ہیں. جب تک نظام چینج نہیں ہوگا اوپر سے نا, پورا ملک چینج نہیں ہوگا تو ایک شانگلہ کے اوپر 78 سالوں سے چینج نہیں ہوا. سر میں بتاتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. میں نے یہ کرنا ہے, میں نے جتنے آفیسرز لے کے آؤں گا یہاں پہ پوسٹ کروں گا, انہیں میں کہوں گا نہ آپ نے عمران خان صاحب کی ماننی ہے نہ میری ماننی ہے, آپ نے رول آف لا کو فالو کرنا ہے, اور میرٹ کے اوپر آپ نے پی ٹی آئی کا نہیں دیکھنا کہ جی پی ٹی آئی کا بندہ ہے تو جناب اس کو آپ وہ کریں گے. ایسی بات تو میں کبھی برداشت نہیں کروں. سر آپ آئیڈیلسٹک باتیں کر رہے ہیں. سر پاکستان کی بیوروکریسی آپ دیکھ کے کرپٹ بیوروکریسی. سر میں کرپٹ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے گا, کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں گا تو میں کیسے کرپٹ کو چھوڑوں گا. میں نہ ڈی پی او سے کھاتا ہوں, نہ میں نے ڈی سی کو کھانا کھلانا ہے اور میں نے کچھ کھلانا ہے اور میں نے کچھ کھانا ہے. جب میں ایماندار ہوں گا, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس افسر کا مجھے پتہ چلے گا کہ وہ پی ٹی آئی بندے کو مسلم لیگ کا حق شانگلہ میں دے رہا ہے, آپ دیکھیں میں کرتا کیوں. میں اللہ مجھے وہ موقع دے کہ میں دیکھوں. میں نے دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے میں نہیں آ رہا ہوں. خان صاحب پی ٹی آئی کے لیے نہیں آئے, خان صاحب 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ پی ٹی آئی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ شانگلہ میں ایم این اے صاحب بنیں گے نواز,
یا ایم پی او منسٹر بنیں گے اور ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اس غلط فہمی میں نہ رہے. جو حق ہوگا اس بندے کو ملے گا. اور میں نے سب کو کہا ہے اپنے پارٹی کا یہاں پہ جھنڈا لگاؤ. سارے میرے بچے ہیں. کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ جی ایک بچہ جو ہے وہ مسلم لیگ میں تو میں اس کو اس کا حق نہ دوں. میں میک شور کروں گا. دوسری چیز دیکھیں, ہم انجینئر صاحب ہم سب کی یہاں پہ بڑا ایک خوبصورت کلچر ہے شانگلہ کا. یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے. اور میں کسی بھی یہ سن لیں میری پی ٹی آئی آپ کے توسط سے, کوئی بندہ کسی پولیٹیکل بندے کے خلاف بدتمیزی نہیں کرے گا. آج تک کی بھی نہیں ہے, شکر الحمدللہ. ہمارے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ عمران خان نے سب کو گالی کلچر دکھائے. گالی کیا ہے؟ یہ چور ہے, اس نے پیسہ کیوں کھایا ہے, یہ گالی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ کلچر تو ہم آگے بھی بڑھاتے رہیں گے اگر یہ گالی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں یہ بتا دوں, میرے کسی پارٹی ورکر نے اگر امیر مقام صاحب سے اپنا پوچھنا ہے نا تو ایک تمیز کے دائرے میں پوچھے گا, اپنا حق پوچھے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے. لیکن جو ہمارا ایک خوبصورت ایک کلچر ہے اس کے انڈر. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر دیکھیں, میں ذاتی طور پہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے ہیں میرے عمر میں, ایک کلچر ایز اے پٹھان کلچر میں. لیکن انجینئر امیر مقام صاحب سن لیں کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پشتو میں کہتے ہیں روری خوری ساتو, حساب روری خوری بکو حساب تر منزل. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھیں کہ جہاں پہ عوام کی بات آئی ہے میں نہ آپ کو چھوڑوں گا نہ کسی اور کو. ایون اگر شوکت یوسفزئی بھی ہوگا نا میرا بھائی, تو میرے پارٹی کا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. اگر کوئی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کسی نے کی نا, میں نے چھوڑنا نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں تو میری کوئی کمزوری نہیں ہے انشاءاللہ. چلے سر, بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. مجھے خوشی ہوئی, اور اللہ کرے کہ شانگلہ کی تقدیر جو ہے 70% لوگ جو ہیں کول مائن کے مزدور نہ ہو, وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے اور اپنا لائف سٹائل جو ہے زبردست گزارے. آخر میں سر ونس اگین تھینک یو سو مچ سر. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ جی.